बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन व सामाईन, हज़रत सुल्तान बाहू क़ुद्दसिर्रुहुल अज़ीज़ की किताब हुज्जतुल इसरार के पार्ट नंबर 5 के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आप क़ुद्दसिर्रुहुल अज़ीज़ फरमाते हैं, सगे असहाब काफ रोज़ चंद पैने का गिरफ्त मरदम शुद्ध। असहाब काफ के कुत्ते ने चंद रोज़ नेकों की पैरवी से मर्तबा आदम पा लिया। पारा नंबर 27 सूरत अल-तूर आयत नंबर 56 में फरमाने खुदा है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून ऐ लियारिफून। और हमने जिन्नों और इंसानों को ज़रूर अपनी इबादत यानी अपनी पहचान के लिए पैदा किया है। बस लियाबुदून अहले उलमा हैं जो मुब्तदी हैं, और लियारिफून अहले फ़ुक़रा है जो मुंतहा हैं। आप क़ुद्दसिर्रुहुल अज़ीज़ फरमाते हैं, बाहू अल्लाह बमा नज़दीक चूँ गोयंद दूर, चश्मे ज़द आजा बुरद बाऐन नूर। ए बाहू, अल्लाह तो हमारे नज़दीक है, लोग उसे दूर क्यों कहते हैं? मैं तो पलक झपक में ऐने ज़ात नूर तक पहुँच जाता हूँ। जो शख्स ज़ाहिर में साहिब इल्म उलूम है, वो बातन में ज़िक्र फ़िक्र इस्तग़राक़ मार्फत से बेखबर महरूम है। फ़जीलत भी बावसीलत चाहिए। फ़जीलत मर्तबा क़ज़ा यानी काजी के मर्तबा तक पहुँचाती है, और वसीलत फ़क्र फ़ाका और रज़ा तक पहुँचाती है। क्योंकि हज़रत इमामुल मुस्लिमीन इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने क़ज़ा यानी काजी इल्म का मर्तबा कबूल नहीं किया और रज़ाए खुदा में जान दे दी। जो फ़कीर ज़ाहरी इबादत न करे, उलमा के नज़दीक ज़ाहिर में गुनहगार है, और उलमा जो ज़ाहिर में इबादत करते हैं वो फ़ुक़रा के नज़दीक बातन में गुनहगार हैं। क्योंकि उलमा का मर्तबा ज़ाहरी है, जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह का मर्तबा था, और फ़ुक़रा का मर्तबा बातनी है, जैसा कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का मर्तबा था। चुनाचे उनका किस्सा कुरान पाक में सूरत कहफ़ में मौजूद है कि जब हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती को तोड़ा और बच्चे को कत्ल किया और टूटी हुई दीवार को तामीर कर दिया, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके कामों पर एतराज़ किया था। हालांकि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के काम मशीयत इलाही के तहत थे, और जब तू देखे कि कोई फ़कीर इल्म ज़िक्र फ़िक्र रियाज़त ज़ुहद और तक़वा वगैरह की मेहनत में पड़ा हुआ बहुत रंज उठा रहा है, तो जान ले कि वो अभी तक गुमराही के जंगल में पड़ा हुआ अहले हिजाब है। जब तक कि वो तौहीद में गर्क होकर फ़नाफ़ी अल्लाह साहिब हजूर अहले सवाब ना हो जाए, वाज़े हो कि वसीलत फ़जीलत से बहुत बेहतर है। क्योंकि गुनाह करते वक्त नफ्स को अगर इल्म फ़जीलत कुरान, हदीस, खौफ, दोज़ख, लज़्ज़त, बहिश्त, मसाइल फ़िक़्ह, खौफ खुदा, शफ़ाअत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अज़ाब, रोज़े जज़ा और पुलसरात की गुज़रगाह वगैरह तमाम अहवाल नफ्स को याद दिलाए जाएं और नफ्स के सामने पेश किए जाए, तो नफ्स गुनाह से हरगिज़ बाज नहीं आता। और जब गुनाह करते वक्त बतौर वसीला अपने शेख कामिल का नाम लिया जाए और शेख के नाम की फ़रियाद की जाए, या शेख की सूरत का तसव्वुर किया जाए, या इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर किया जाए, या इसमें मोहम्मद सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर किया जाए और नफ्स के सामने पेश किया जाए, तो नफ्स गुनाह से बाज आ जाता है और कहर खुदा ताला से डर जाता है। बस मुर्शद वसीला फ़जीलत से बहुत बेहतर है। चुनाचे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को गुनाह ज़ुलैखा से फ़जीलत ने नहीं बचाया था, बल्कि वसीला ने बचाया था। क्योंकि ज़ुलैखा और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दरमियान वसीला हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कुदरत इलाही से हाथ मारा
اور زلیخا اور یوسف علیہ السلام دونوں کو گناہ سے جدا کر دیا تھا۔ پس فقیر کامل کی ایک نگاہ تمام عمر کی عبادت اور تمام علم فضیلت اور تمام مسائل فقہ وغیرہ سے بہت بہتر ہے، کیونکہ علم ظاہر علماء کا ظاہری لباس گویا جلد پوست ہے، جبکہ علم توحید معرفت فقیر کے سینہ میں سر اسرار الہی اور فقیر کا دوست ہے، کیونکہ علماء مردہ دلوں سے علم حاصل کرتے ہیں، چنانچہ ان کا مقام صاحب علم علوم ہے، جبکہ فقراء اللہ تعالیٰ کی ذات سے علم حاصل کرتے ہیں جو کہ حی القیوم ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی ذات پارہ نمبر 15 سورۃ الکہف آیت نمبر 65 میں فرماتی ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اور اسے ہم نے اپنے پاس سے علم سکھایا۔ پس اہل علم کی طلب روز معاش سیم و زر دنیا مردار ہے، اور فقیر کی طلب مولا کا دیدار ہے، اور اہل علم پر دوزخ کی آگ حرام ہے اور فقیر پر دونوں یعنی بہشت بھی حرام ہے اور دوزخ بھی حرام ہے، کیونکہ وہ تو صرف ذات باری تعالیٰ کے دیدار کے آرزو مند ہیں۔ چنانچہ حق تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، پس جس کو اپنے رب کی ملاقات کی امید ہو، یعنی فقیر اپنے رب کی ملاقات کا شرف خاص حاصل کرتا ہو، مگر جس شخص کی نظر دنیا اور اہل دنیا پر ہے، یعنی دنیا جس کے پیش پیش ہے، وہ نہ فقیر ہے نہ درویش ہے، بلکہ ایسا شخص طالب دنیا دون ہے اور دونوں جہان میں ملعون ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے الدنیا ملعون وما فیہا ملعون، دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دیگر ہے طالب الدنیا مخنث و طالب العقبہ مؤنث و طالب المولا مذکر، طالب دنیا مخنث ہے اور طالب عقبہ مؤنث ہے اور طالب مولا مذکر ہے، یعنی ہر دو اہل ایمان کے درمیان طالب مولا مذکر ہے جس کی نگاہ محض اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے ما زاغ البصر وما طغی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر نہ بہکی اور نہ حد سے بڑھی، اور یہ مرتبہ طالب مولا مرد مذکر کا ہے، اور جو قاضی با خدا راضی ہے اور خود توحید میں غرق ہے، وہ فقیر فنا فی اللہ سے دو گواہ طلب کرتا ہے، ایک گواہ استغراق فی التوحید حضور، دوسرا گواہ موتو قبل ان تموتو باطن معمور، یعنی ایک یہ کہ فقیر توحید میں غرق کے صاحب حضور ہو، اور دوسرا گواہ کہ مرنے سے پہلے مر کر صاحب باطن معمور ہو۔ واضح ہو کہ فنا فی اللہ فقیر کا مقام 14 طبق میں نہیں ہے، اس کا مقام استغراق توحید ہے۔ توحید کہاں ہے؟ جہاں خدا ہے۔ خدا کہاں ہے؟ خدا بما ہے، یعنی میرے ساتھ ہے۔ میں کہاں ہوں؟ با خدا ہوں۔ 14 طبقات کے مقام حجاب مثل پردہ پیاز ہے، یعنی ایسے مقام بمثل جلد پوست ہیں، جبکہ فقر کا مقام توحید ہے جو بمثل دوست ہے۔ اہل مقامات اہل پردہ ہیں اور امیدوار فردہ ہیں، یعنی کل روز قیامت کے امیدوار ہیں، جبکہ فقیر صاحب عشق اہل نور ہے اور استغراق وحدت کے باعث رات دن مسرور ہے۔ پس اہل مقام کی نگاہ در ظلمت و تاریک ہے، لہٰذا وہ خدا سے جدا اہل تفریق ہیں، جبکہ فقیر کی نگاہ روشن نما ہے اور وہ یکتا با خدا ہے، نہ خدا ہے اور نہ خدا سے جدا ہے۔ خدا کسی چیز کی صورت کی مثل نہیں، وہ قادر حی القیوم ہے، کیونکہ اصل زندگی حق تعالیٰ کے ساتھ ہے، لہٰذا جب تک
تو حق سے زندہ نہ ہوگا، حق تک ہرگز نہ پہنچے گا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تفکروا فی آیاتہ ولا تفکروا فی ذاتہ، اس کی نشانیوں میں غور و فکر کرو اور اس کی ذات کے متعلق فکر نہ کرو۔ پس خدائے تعالیٰ بے چون و بے چگون ہے، بے شبہ اور بے نمون ہے، یعنی وہ ذات چون چرا، شک و شبہ اور نمونہ وغیرہ سے مبرہ، بے مثل بے مثال ذات ہے۔ وہ پاک ذات چھ اطراف میں نہیں بلکہ وہ ہر جگہ حاضر ناظر، سمیع اور بصیر ہے، علیم ہے، حلیم ہے، وہ رب قدیم ہے، اور فقراء پر کوئی عذاب اور کسی بھی قسم کا حساب نہیں ہے، نہ موت کا، نہ قبر کا، نہ منکر نکیر کا، نہ یوم حساب عرصات کا، نہ اعمال نامہ کا، نہ پل صراط کا، نہ دوزخ کا، اور نہ ہی خواب بہشت کا، یعنی فقراء ہر طرح کے عذاب حساب سے مبرہ ہیں۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حلالھا حساب و حرامھا عقاب، اس کی حلال چیزیں باعث حساب ہیں اور حرام اشیاء باعث عذاب ہیں۔ پس فقیر کی طلب میں نہ مال حلال ہے نہ حرام ہے، بلکہ اس کی طلب مولا کی ذات تمام ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے، پارہ نمبر 25 سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، جس نے نیک کام کیا تو اپنی ذات کے لیے کیا، اور جس نے برا کیا اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، المفلس فی امان اللہ، مفلس اللہ کی امان میں ہوتا ہے، اور مفلس فقیر کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے، ومن دخلہ کان آمنا، جو شخص اس میں داخل ہوتا ہے وہ امن میں ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اذا تم الفقر فہو اللہ، جب فقر انتہا کو پہنچتا ہے تو وہی اللہ ہوتا ہے۔ واضح ہو، جب روز قیامت بہشت میں حکم دیدار ہوگا تو اہل بہشت ایک نظر تجلی دیکھنے سے ہزاروں سال مدہوش پڑے رہیں گے، اور ان کو دیدار کرنے کی طاقت نہ ہوگی کہ دوبارہ سر اٹھا سکیں، مگر 18,000 عالم میں سے صرف اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت میں جلے ہوئے فقیر درویش حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دیدار الہی کے طالب ہوں گے۔ عام لوگ، مومن مسلم سب بہشت میں پہنچ کر ہی پرسکون ہو جائیں گے، جبکہ اہل دیدار با دیدار ہوں گے۔ گویا بہشت کی لذات اور حور و قصور ان پر مردار ہوں گے، کیونکہ دیدار کے برابر دنیا اور آخرت میں کوئی لذت نہیں ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر پر امید نہ رکھے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر سے نہ ڈرے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لا تتحرک ذرۃ الا باذن اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک ذرہ بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ اسی کتاب کے پارٹ نمبر 6 کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔